अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। और हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। और शामी साहब और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, जो ईद कुर्बान गुजरी है। और आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं उन पर एक नज़र कि आज सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो है अमेरिका में समुद्री तूफान सैंडी, जिससे 6 करोड़ लोगों के मुतासर होने का खदशा है। और फिर भारत के साबिक आर्मी चीफ वीके सिंह कहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट को तहलील कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए और फिर नए इलेक्शन करवाने चाहिए। और इमरान खान पीटीआई के कायद को जो कनाडा में रोका गया तफ्तीश के लिए, उनके ड्रोन अटैक्स के बारे में जो बयानात हैं उनके हवाले से जो पूछगछ की गई, उस पर अमेरिका ने अपनी वजाहत जारी कर दिया। और फिर सदर जरदारी पार्टी के सरबराह रहेंगे या वो सदर रहेंगे, उनके पास चॉइसेस क्या हैं, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इन पर हम बात करेंगे। शाम साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, ईद तो आपको भी मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, आपका खैर मुबारक। और आपकी तरफ से मैंने पहले अपने देखने वालों को बता दिए। शाम साहब, जो अमेरिका में तूफान है, अब वो कहा जा रहा है कि वो उसका जो मैस है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो इतना बढ़ गया है कि शायद इलेक्शंस भी खटाई में पड़ जाए। हाँ देखिए, ये बहुत लंबा फैला हुआ है, यानी 7 रियासतें इससे मुतासर होने का खदशा है। और अभी ये तूफान जारी है, यानी हवाएं जो हैं तुंद व तेज़ हैं और इससे ज़ालाबारी भी होगी, यानी बर्फ़ भी गिरेगी और 11 फुट तक ऊंची लहर जो है वो हिट कर सकती है न्यूयॉर्क को और बाज़ दूसरे शहरों को। अच्छा, न्यूयॉर्क जो उनका तो आप यूँ से समझिए कि कैपिटल है फाइनेंशियल के हवाले से, फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से। तो असल में बात यह कि अब कुदरत के सामने तो सब बेबस हैं और 5 से 6 करोड़ लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। यानी बिजली चली जाएगी, बहुत से लोगों ने तैयारी कर ली है, लालटेनें खरीद ली हैं, दूसरा सामान कीदा, खुराक को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, निचली जगहों से ऊंची जगहों पे शिफ्ट हो रहे हैं और एक पूरा जो है अफरा तफरी मच गई है, क़यामत का समा है। और वो जो इलेक्शन की बात हो रही है कि इलेक्शन भी प्रॉब्ली से नहीं, अभी तो ओबामा साहब ने और मिट रोमनी ने अपनी सारी मसरूफियात मनसूख कर दी, इंतखाबी मसरूफियात। अब इलेक्शन को कैसे ये अफेक्ट करेगा ये तो देखेंगे। और ये बाज़ मुबस्सिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलाके हैं इनमें वोट का जो पैटर्न है वो तब्दील हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है सदर ओबामा का, और कहीं हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए। इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन आपको मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक तरफ तो हमें ये मालूम होता है कि तमाम तरक्की के बावजूद टेक्नोलॉजी के और साइंस के जो कुदरत की आफात है उसके सामने बेबसी है, उसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता। अमेरिका भी नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ एक बात और है कि जो तैयारी है, अगर ये तूफान कहीं और आए तो जितनी तबाही होगी, जितनी इंसानी जानें ज़ाया हो जाएंगी, अब वो तबाही वहाँ नहीं होगी। यानी माली नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, लेकिन जानें अभी जो हैं वो 80-85 के करीब अफराद जो हैं लुक़मा अजल बने हैं। और एस्टीमेट ये लगा रहे हैं, बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि 80 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा हो सकता है, मुबालगा आमेज़ भी हो। बहरहाल आज का दिन और कल का दिन जो है वो बताएगा कि किस शिद्दत पे तूफ़ान अफेक्ट करेगा और इसकी कौन सी लहर किस शहर से टकराएगी। जी, और पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि जहाँ पे भी जब जल्जला आता है, सैलाब आता है। नहीं, मगर आपको बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ, मैं ये हैरान हुआ, ये सैंडी हैरिकेन कह रहे हैं ना इसको। जी, सैंडी क्या है? अब तो एक तो ये है कि जो तूफान 74 मील की रफ्तार से ज़्यादा का होता है उसको वो स्टॉर्म नहीं कहते, उसको हरिकेन कहते हैं। 74 मील 74 माइल्स। ठीक है। अच्छा, जो हवा चलती है और तूफान आते रहते हैं, ये समंदर में इस तरह के कई तूफान आ चुके। तो अब उन्होंने ये फैसला किया, एक कमेटी बनी हुई है इसकी, इन हर तूफान का नाम रखने के लिए। अच्छा, और यूं समझिए कि नाम भी पहले से तय हैं। अच्छा, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं। आप देखा ना, एक कैटरीना आया था। जी, तो कैटरीना भी एक खातून का नाम था, बिल्कुल, यानी ऐसे ही उसको नाम दे दिया कैटरीना। तो उन्होंने कहा कि पहले सोचा कि इसका हर तूफान का कोई नाम होना चाहिए। ठीक है। तो 2012 में छोटे बड़े 16-17 तूफान आ चुके हैं, छोटे मोटे। ठीक है। तो अब किसी का नाम पहले मर्दों के नाम पे रखा जाता था, फिर औरतों के नाम पे भी रखना शुरू कर दिए। और ज्यादा तबाह कुन डेफिनेटली औरतों वाले होंगे। अब देखिए, अब ये एस जो है, अब एस की बारी थी इस तूफान के लिए। तो सैंडी तूफान हो गया ये। ठीक। अब इसको शी करके लिखा जाता है
اور ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن کمیونیکیشن میں کتنا آسان ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ہر طوفان کا نام رکھا ہے تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی رہے, تباہ کاریاں جو ہیں ان کا بھی احساس رہے اور یاد رہے, اور لوگوں کو سمجھانے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. مگر یہ بات بھی برسوں پہلے طے ہو چکی ہے. شام صاحب, ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ہریکین ہے جس کا نام ہے وی کے سنگھ. انہوں نے انا ہزارے کو جوائن کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب پارلیمنٹ بھی تحلیل کرتے ہیں. آپ دیکھیے, یہ جو وی کے سنگھ ہے نا جی, یہ ان کے عزائم سینے میں بیدار ہوتے رہے ہیں. کبھی کوئی چٹھی لکھی وزیر اعظم کو کہ مجھے کمیشن دیا جا رہا ہے, مجھے پریشر ڈالا جا رہا تھا, وہ کوئی سودا ہونے والا ہے اس میں لوگ مجھے, تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اب ریٹائر ہو گئے. تو ہمارے ہاں تو یہ تجربے ہمیں تو بہت ہو چکے ہیں. جرنیلوں کے ان پالیٹکس میں بھی بڑے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہمارے یہاں تو وہ ایئر چیف تو ایئر مارشل اصغر خان آئے جی, اور ان کا جو طوفان اٹھایا ہوا ہے وہ ابھی تک دیکھ لیں آپ. مگر آرمی چیف جو تھے ٹکا خان, تو جنرل ٹکا خان پالیٹکس میں آئے اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہو گئے. بہت خوب. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ہمارے اسلم بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف تو آرمی ہوتی ہے, اچھا, اور آرمی چیف کی توہین جو ہے وہ فوج کی توہین ہے. اور میرے ساتھ گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جو سزا دینے کے ارادے ہو رہے ہیں یا میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے, گویا یہ تو فوج کی توہین ہے. اچھا. تو مجھے کسی نے پوچھا یہ کیا, میں نے کہا یہ بات درست کہہ رہے ہیں. آرمی چیف یقیناً فوج ہوتی ہے, فوج کی علامت ہوتا ہے وہ, لیکن ریٹائرڈ آرمی چیف نہیں ہوتا. ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے, سویلین ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیے جنرل ٹکا خان جو ہیں, جنرل ضیاء اللہ کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کیا جا رہا تھا, گرفتار کیا جا رہا تھا, تو ٹکا خان جو تھے ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور وہ آرام سے چپ کر کے ویسے ہی بیٹھ گئے جس طرح دوسرے لوگ ہاؤس اریسٹ میں بیٹھ جاتے. تو اب اسلم بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پارٹی بنائی تھی عوامی قیادت, بالکل, وہ پارٹی چلی نہیں. اور ہمارے تو جنرل یہ جو ہمارے حمید گل صاحب ہیں جی جی, وہ آرمی چیف تو نہیں بن سکے تھے, یہ تو معاملہ خراب کٹائی میں پڑ گیا. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر بھی عزائم بڑھے, تو مختلف پارٹیوں کے طریقے سوچتے رہے, لیکن کوئی بنا نہیں پائے. ہمت نہیں پڑی نا, ٹھیک ہے نا, ٹیڑھا کام. نہیں, ہمت نہیں پڑی, یا وہ اس طرف کوئی وسائل نہیں اکٹھے ہوئے. ہمت تو بڑی تھی ان میں اور اب بھی ہے, لیکن میں ہمارے اس کے بعد بھی دیکھ لیں جی, ہمارے یہاں کئی جرنیل جو ہیں وہ تانک جھانک میں لگے رہتے ہیں. بلکہ ایک تو جرنیل ہمارے یہ جو کیا جہانگیر کرامت صاحب, جی جی, جہانگیر کرامت, اب وہ تو یا کسی امریکن این جی او میں بھی کام کرتے, تھنک ٹینک میں, بلکہ تھنک ٹینک میں جی, وہاں کام کرتے. جو علی قلی خان تھے جو آرمی چیف نہیں بن سکے اور یہ بنا دیے گئے پرویز مشرف جی, وہ اب تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. انٹرسٹنگ, ہاں ٹھیک ہے نا, بالکل. تو ہمارے ہاں بھی کئی جرنیل پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں اور آرمی چیف بھی پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ وردی پہن کے لیتے ہیں. یہ وی کے سنگھ کے انسیڈنٹ سے کوئی ہم تو کیوں نہیں لے لیں گے, کہیں ہمارے حاضر سروس وی کے سنگھ نے کیوں لیا ہے بہت لیٹ. اچھا, جب وردی پہنی ہوئی تھی جی, اس وقت کچھ مسئلہ آزماتے تو شاید برکت زیادہ پڑ جاتی. ٹھیک بات. یا ہو سکتا ہے کہ بھارت میں ڈر رہے ہو کہ یہاں یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے, ملک بہت پھیلا ہوا ہے, فوج یہ ہمارے پیچھے نہیں لگے گی, مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو برابر ان کے عزائم چھپے رہے. اب وہ انا ہزارے کے ساتھ مل کے تحریک چلا رہے کرپشن کے خلاف. اور یہ اسی طرح کی تحریک ممکن ہے جس طرح جنرل اسلم بیگ چلا سکتے ہیں. نہیں, اب آپ دیکھیے انا ہزارے جو ہے نا جی, وہ تو ایک فوج میں ٹرک ڈرائیور تھے. اچھا, یہ جو 62 کی لڑائی ہوئی نا جی, چائنا کے ساتھ انڈیا کی, اس وقت انہوں نے ان کے اندر جذبہ حب الوطنی جاگا. انہوں نے کہا مجھے فوج کی خدمت کرنی چاہیے, تو فوج میں بھرتی ہو گئے اور ٹرک ڈرائیور بن گئے. اچھا, والنٹیئر کے طور پہ؟ نہیں, والنٹیئر کیوں, باقاعدہ فوجی. اچھا, باقاعدہ فوج میں چلے گئے اور 14-15 سال وہ پھر فوج میں رہے. اس سے پہلے تو وہ اتنے مایوس ہوئے تھے ایک بار کہ انہوں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا. اور ایک سنا میں نے پڑھا ہے کہیں کہ انہوں نے 2 ورقہ ایک خط بھی لکھ دیا تھا. اچھا, اور کہا کہ میں نے کیوں خودکشی کر رہا ہوں. لیکن پھر ایک سوامی جی تھے, ان کی کوئی کتاب ان کو مل گئی, اس سے ان میں زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی. شام صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے شامی صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ انا ہزارے خودکشی پر مائل تھے, پھر انہوں نے سوامی صاحب کی کتاب پڑھ لی اور پھر وہ فوج میں بھرتی ہو گئے, وہاں ٹرک ڈرائیور رہے, اور جو 65 کی جنگ ہے نا اس میں بال بال بچے وہ. اچھا, یہ پاکستانی تجارت تھا نا, جہاز, اس نے بم گرایا. اچھا, تو وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جس اڈے پر, ان کے ساتھ والے سارے مر گئے, اور ایک گولی ان کو بھی لگی, بس چھوتی ہوئی سب کو چلی گئی اور بچ گئے. اور بھارت والے آج کل پاکستان کو بھارتی حکومت کا کچھ تکلیف نہیں ہوگی اس سے, اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ گولی تھوڑی سی سیدھی لگ جاتی. تو انا ہزارے نے کہا کہ اب جو مجھے یہ زندگی نہیں ملی ہے تو یہ ضرور اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اچھا, تو وہ اپنے گاؤں چلے گئے. اب ان کا گاؤں جو تھا وہ پسماندہ گاؤں, پانی نہیں ہے, زراعت نہیں ہے. انہوں نے پھر اس گاؤں کو ایک ماڈل ولیج بنا دیا, اور اس کی بارش کا پانی اکٹھا کیا, اس کی اریگیشن درست کی, لوگوں کے جھگڑے طے کروائے, تعلیم وہاں شروع کرائی. یعنی وہ ایک مثالی گاؤں بن گئے. تو انا ہزارے جو ہے, یہ گاندھی جی جو ہیں ان کے بہت سے پیروکار جو ہیں انہوں نے اسی طریقے سے خدمت کی مثالیں قائم کی ہیں. تو اب ہمارے جناب جنرل وی کے سنگھ انا ہزارے کی قیادت میں وہ آپ تحریک چلائیں گے کرپشن کے خلاف, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمام پارلیمنٹ مستعفی ہو جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں, اور یہ سب کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ عوام کو لوٹ رہی ہے اور کوئی انصاف نہیں مل رہا. وہ ساری باتیں جو یہاں پاکستان میں کرتے ہیں نا ہمارے تحریک انصاف والے, مسلم لیگ نون والے, وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. مگر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں یہاں کہ اب یہ جو جرنیل ہے نا, اس کو اب سپاہی کی قیادت ماننی پڑے گی. یہ واقعی سیاست میں بالکل سیاست کی اپنی دنیا ہے. انا ہزارے جو ہے یہاں جرنیل بن چکا ہے, کیونکہ وہ تو اب ریٹائر ہونے کے بعد آیا ہے سیاست میں یا خدمت میں. تو اب وہ جرنیل ہے اور وی کے سنگھ سپاہی ہے, اور حکومت لڑ رہی ہے ان دونوں کے اور سامنے. حکومت دیکھیے وہ بیچاری پہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ کا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا, یہ ایکٹ بھی پاس ہوا ہے انڈیا میں انا ہزارے کی بھوک ہڑتال کے بعد. اس نے مرن برت رکھ لیا تھا تب یہ ایکٹ پاس ہوا, اور کرپشن کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. بالکل, کیا کرنا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب یہ وقت بتائیں گے. شاہ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان بھی کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن عمران خان کو اپنی باتیں نہیں کرتے, تحریک چلا رہے ہیں. عمران خان کو اپنے بیانات کی وجہ سے ٹورانٹو ایئرپورٹ پر کینیڈا میں امریکن تفتیش کار روک لیتے ہیں. نہیں, آپ کو کیا پتا بیانات کی وجہ سے روک لیتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی. جو عام طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیانات کی وجہ سے انہیں روکا گیا ڈرون اٹیکس کے حوالے سے. چلیے اب یہ تو معلوم کرنا پڑے گا. جی, کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ کیونکہ انہوں نے تقریریں کی نا وہاں بھی کینیڈا میں, وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں گئے ہیں پاکستانیوں سے ایڈریس کرنے کے لیے, اور ان سے کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی میرا خیال. جی, اب وہ پارٹی کے لیے احتیاط اکٹھے کر رہے ہیں. بالکل, اور ان کا ایک ڈرون اٹیکس کے خلاف ایک ریلی کا پروگرام بھی تھا. جی, لیکن وہ ریلی کا پروگرام منسوخ ہو چکا تھا نیو یارک میں, کیونکہ عید سے ایک دن پہلے ریلی ممکن نہیں تھی, اس لیے اسے ملتوی کیا. جو عمران خان صاحب کے ساتھ ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ جو صاحب موجود تھے وہاں کے آرگنائزر ہیں امتیاز علی ملک صاحب. نہیں, یہ امتیاز علی ملک جو ہیں جی, وہ تحریک انصاف کے بڑے کرتا دھرتا ہیں. بالکل, امریکہ میں یہاں سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ وہ فون پہ موجود ہے. عارف سونی صاحب اور امتیاز صاحب اچھا, دونوں جو ہیں یہاں انہوں نے جو یہ سیالکوٹ کا جلسہ ہے اس کو بھی آرگنائز کیا. اچھا, اور وہاں بھی آرگنائزر, اب میں نے ملا کینیڈا میں جو پروگرام تھا سنا ہے اس کو بھی جو آرگنائز کر رہے تھے. جی, امتیاز علی ملک صاحب السلام علیکم, یہ بتائیں گے یہ واقعہ کیا ہوا وہاں پر ٹورانٹو ایئرپورٹ پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جب امیگریشن کے پاس پہنچے تو ہاں صاحب میرے آگے تھے. تو ہاں صاحب کا جو بیگ ہے وہ میں نے اٹھایا ہوا تھا. تو ہاں صاحب کو اس نے نا 1 منٹ کے اندر کلیئر کر دیا, اور ہاں صاحب آگے چلے گئے. اس کے ہنسی مذاق کر رہے تھے امیگریشن والے سے, تو وہ آگے چلے گئے. اس کے بعد میری باری آئی تو انہوں نے مجھے روکا اور مجھے کہنے لگا یو نیڈ ٹو گو آن دی سائڈ. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, وی نیڈ ٹو آسک یو سم مور تھنگ. تو میں نے کہا کہ جی ہاں صاحب کا میرے پاس بیگ ہے. کہنا نو یو کیپ اٹ, یو آر ناٹ. تو میں نے کہا اوکے, آئی پیکڈ اپ, نو پرابلم, اٹس مائن نا. تو میں نے کہا یہ میرا ہے, جب میں نے پیک کیا تو آئی ٹک دی ریسپانسبلٹی, اٹس مائن نا.
تو مجھے وہ سائڈ والے کمرے میں لے گئے. تو وہاں انہوں نے بیٹھ کے میرے سارے ڈاکومنٹ چیک کیے, FBI سے میرے متعلق پوچھا, اور اس کے ہوم لینڈ سیکورٹی والے سب چیک کر کے تو 15 منٹ کے بعد وہ آدھا گھنٹے کے بعد میرے پاس آیا دوبارہ. تو مجھے اس نے کہا کہ اپنے سارے بیگ کی تلاشی دو. تو انہوں نے سب بیگ کی تلاشی دی. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ بیگ, میں نے کہا یہ عمران کا بیگ ہے, لیکن نو آئی ہیو اٹ, اٹس مائن ناؤ, ڈونٹ وری فار چیک اٹ آؤٹ. تو اس نے عمران بھائی کا بیگ چیک کیا جس میں کچھ نہیں تھا. ان کی سب شیونگ کا سامان تھا, کپڑے تھے, کچھ سنیکر تھے, وہ ایکسرسائز تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, نو پرابلم. تو آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں تو ادھر گیا تھا, کینیڈا گئے. تو ہم لوگ کو فنڈ ریز کر رہے تھے, وہاں سے فنڈ ریز کر کے واپس آ گئے. تو انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد نا مجھے ریلیز اسٹیمپ ریلیز کر کے مجھے بھیج دیا. تو جب میں پلین میں آیا تو سب لوگ, فوجی قصوری, عمران, سب آن بورڈ ہو چکے تھے. تو ہم بیٹھے, میں نے کہا انہوں نے کیا پوچھا تم نے؟ میں نے فوجی سے کہا کہ ایسے مجھے کوشچن پوچھے تھے, بیگ چیک کرتے. تو کلیئر نہیں. تو ٹھیک ہے. تو عمران بھائی کے پاس تو بیگ تھا ہی نہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ تو اب پہلی پلین میں آ گئے تھے. تو 10 منٹ کے بعد وہ ہوم لینڈ سیکورٹی والے دوبارہ آ گئے. میں امتیاز صاحب ذرا یہاں وقفہ کریں جی, اس کے بعد کچھ منٹ کے بعد ہم پھر آتے ہیں آپ کے پاس. ایک بریک کا وقت ہے, ایک بریک کے بعد جی, ایک بریک کے بعد ہم بات یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز علی ملک صاحب ہمارے ساتھ شام صاحب موجود ہیں, جو کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود. وہ تفصیل نہیں, اب تو امریکہ میں ہوں گے. اب امریکہ میں. وہ امریکی, ویسے امریکن سٹیزن ہے میرا خیال. اچھا اچھا. تو بہت عرصے سے امریکہ میں مقیم ہے. وہ کہانی بیان کر رہے تھے کہ کیسے وہ پھر جہاز میں پہنچے اور عمران خان سے گفتگو ہوئی. امتیاز صاحب فرمائیے ذرا. جی. تو عمران بھائی کہنے لگے کہ عمران نیازی کون ہے؟ کہ ہاں میں ہوں. آئے میرے ساتھ آئیے. نہیں, کس نے کہا یہ؟ نیچے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی والے کے 2 آدمی آئے. اچھا ٹھیک. ان کے پیچھے پولیس والے بھی تھے, 4-5 لوگ تھے. تو میں نے تو آگے گئے تو ہم نے ان کو بولا he is a bigger than Nelson Mandela, don't even talk to him like an ordinary man. اس کی پوری رسپیکٹ کا خیال کرنا. میرے ایک دوست ساتھ تھا, اس نے ان کو بول دیا, میں نے بھی بولا, ہم نے پیچھے بولا کہ یہ پاکستان کی شان ہے, he is a hero of us. تو اس کے بعد وہ نیچے چلے گئے. تو 10 منٹ کے بعد دوبارہ آئے, کہنے لگے جو بھی لوگ عمران کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں سارے نیچے آ جائیں. ہم لوگ سارے نیچے چلے گئے. تو عمران بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات کر رہے تھے. تو مجھے اس دن اتنا فخر ہوا کہ عمران بھائی جو پاکستان میں باتیں کرتے ہیں ڈرون کے متعلق, یہاں اس سے سخت بات کر رہے تھے. کہنے لگے یو کم ٹو دا پوائنٹ, آئی ٹیل یو ایم ناٹ گونا فیور ان اے ڈرون مسٹ اسٹاپ. اگر میں پاور میں آؤں گا تو میں کسی ڈرون کو پاکستان میں نہیں گھسنے دوں گا. تو ان کو میں وہیں اسٹینڈ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے. وٹ یو کین ڈو فار اٹ. کیونکہ جلسے میں بھی عمران بھائی نے کینیڈا میں بہت بڑا جلسہ کہ ہم نے 5-6 ہزار لوگ آئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ڈرون کے اوپر بہت بڑی تنقید کی تھی. تو آپ نے وہاں تقریر کی ڈرون پر؟ ہاں نہیں, ڈرون کے اوپر عمران بھائی نے کینیڈا میں بہت زبردست تنقید. تو پھر یہ جو یعنی کینیڈا ایئرپورٹ پر جو امریکن امیگریشن والے ہوتے ہیں نا, جی جی, وہاں یہ امریکن تھے نا جو امیگریشن والے تھے؟ ہاں وہ امریکن, کیونکہ کینیڈا میں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. امریکن میں امیگریشن نہیں ہوتی. کینیڈا میں امریکن امیگریشن کرتے ہیں, پھر بندہ کینیڈا امریکہ پہنچ سکتا ہے. اچھا, پھر آگے کیا ہوا؟ پھر یہ قصہ ختم کیسے ہوا؟ ختم یہ ہوا کہ انہوں نے سب کچھ چیک کر کے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے وہ فلائٹ ہماری مس کرا دی. اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد فلائٹ تھی. اس پہ دیتا ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید یہ وہاں جا کے کوئی ٹائم سے کوئی وہاں کرے نہ, کوئی پروٹیسٹ نہ کریں. کیا کرنا کیا ڈسکس نہ کریں؟ امریکہ جا کے کہیں یہ پروٹیسٹ نہ کریں. ان کا 3-4 گھنٹے کا ٹائم ضائع کرو, اور وہ ٹائم سے نہ پہنچ سکے. یعنی وہاں کوئی ریلی تھی آپ کی؟ امریکہ میں کوئی ریلی تھی؟ نہیں, ہمارے فنڈ ریزنگ ڈنر ریلی ہم نے پہلے کینسل کر دی تھی. بتا دیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس دن عید کا دن تھا اور لوگ نہیں آنا چاہتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو فنڈ ریزنگ آپ کی ہوئی کینیڈا میں, یہ تحریک انصاف کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے یا اسپتال کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ تحریک انصاف کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. تو کتنا فنڈ اکٹھا کیا آپ نے کینیڈا میں؟
हमने कोई वहाँ पे $1,30,000 इकट्ठे कर लिए थे और बाद में भी लोगों ने कुछ प्रॉमिसेस किए हुए हैं। वो हम चले आए तो हमें अब नहीं पता कितने हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ अब अमेरिका में क्या प्रोग्राम है? अमेरिका में हमने न्यूयॉर्क में आते 2 फंड रेज किए, वहाँ भी मैं $3-4 लाख इकट्ठे किए हैं। अच्छा, हम लोग कल सियाटल में गए थे तो सियाटल में भी 175,000 हमने इकट्ठे किए हैं। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को में रात को आए थे, यहाँ भी हमने काफी $1.5 लाख इकट्ठा किया है। सैन फ्रांसिस्को में अभी मैं वहाँ भी हूँ। तो वापसी कब होगी इमरान खान साहब की? इमरान खान साहब कल, अब अभी हम 2 घंटे बाद वहाँ पर फ्लाई करेंगे ऑरेंज काउंटी, वहाँ एक लंच है। उसके बाद फिर हम लोग LA जाएंगे, रात को LA में जलसा करेंगे और इन सारे जलसों में इमरान भाई ने ड्रोन के ऊपर पाकिस्तान से ज्यादा सख्त मौका तैयार किया है। मगर ये बताइए कि आखिर आप क्या समझते हैं, वजह क्या थी, क्यों ऐसा हुआ? किसी ने शिकायत की है? मैंने ये भी सुना है कि किसी कनाडा में किसी सिटीजन ने शिकायत की है कि ये बहुत मुखालफाना तकरीरें कर रहे हैं। देखें, कोई शिकायत करे या ना करे, जो हमारा स्टैंड है वो तो होना चाहिए ना। हम हमारे दूसरे जितने भी लीडर हैं वो पाकिस्तान में वहाँ को कुछ कहते हैं, अमेरिका आके सजदे में पड़ जाते हैं। इमरान पाकिस्तान में जो कहते हैं उससे ज्यादा सख्त अल्फाज में यहाँ बात करते हैं। चलिए ठीक जी, कहते हैं देखें जी इम्तियाज अली मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी डिटेल से वो वाक़या बताया। शाम साहब, जो इनके साथ जो होने वाला सलूक है फंडामेंटली वो किसी भी रीज़न से है, लेकिन इस पे हुकूमत को एहतजाज नहीं करना चाहिए कि हमारा एक वर्ल्ड कप का हीरो है, हमारे मुल्क का एक नामवर सियासतदान है, उसके साथ ये सलूक? हाँ, एहतजाज तो करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अब सलूक जो भी हुआ है, थोड़ी सी इंटरोगेशन हुई है। अब जब आप जाते हैं अमेरिका में तो फिर तैयार भी रहना चाहिए इन कामों के लिए। मगर इस पर आप देखिए कि स्टेट डिपार्टमेंट ने एक किस्म की माजरत कर ली है और वेलकम किया है इमरान खान को। इसका मतलब यह है कि वो बात कोई निचले सतह की गलत फहमी की वजह से हुआ है। इसके बावजूद बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान जैसा, इंडिया का शाहरुख खान अगर अमेरिका में जाके उसके साथ थोड़ा सा सलूक होता है तो पूरा इंडिया आप देखें कि एहतजाज कर नहीं, एहतजाज तो मतलब ये कि उन्होंने माजरत तो कर ली ना, उस पर हम ये भी तो समझे ना। जी अच्छा शाम साहब, ये वैसे इस पूरे वाक़े का उन्हें इंटरनली कुछ फ़ायदा नहीं होगा? पाकिस्तान के अंदर उनका एक स्टांस जो है इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया गया और फिर अब उसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल गई। देखिए, कि जनाब आप पहली बात तो ये सुन लें कि इमरान खान जो है वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है। जिस तरह भुट्टो साहब एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है, और उसी तरीके से आप एक तरह ये भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर भी। लेकिन इमरान खान जो है वो क्रिकेट के हवाले से मारूफ हुए। अब जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ वहाँ लोग उनको जानते हैं, और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उनको दिल में बैठा रखा है। तो आप उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी दुनिया में बड़ी वसी है, और अब तो एक सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं और एक पार्टी बनाई है। अब वो पार्टी ऐसी है कि जो उसमें कई साल उन्होंने स्ट्रगल किए, और कई साल स्ट्रगल करने के बाद अब वो एक इमर्ज कर रही है। यानी आप अगले इंतखाबात में वो कितनी नशिस्तें लेगी ये तो इंतखाबात ही फैसला करेंगे, लेकिन जो बड़े कंटेस्टेंट्स हैं उनमें वो शुमार हो रही है। बिल्कुल। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, ये 3 बड़ी जमातें हैं, और बाकी जमातें इनके साथ मिलेंगी या इनकी मुखालफत करेंगी। और एक जमात चौथी जो है वो है MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। लेकिन अगेन वो एक खास इलाके तक है। वो एक देखिए सिंध के अर्बन एरियाज तक उसकी अपील है इस वक्त तक, लेकिन उसका जो प्रोग्राम है वो कौमी है, और वो कोशिश भी कर रही है। और अभी तो आप देखिए खालें भी उन्होंने पूरे कराची में उन्होंने कहा कि हमने इतनी खालें जमा की हैं मुल्क भर में, किसी और ने नहीं जमा की। शामी साहब, इसी बात पे हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। हमारा एक मौजू रह गया है लेकिन उस पर भी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। कल गुफ्तगू कर लेंगे। सदर के जो 2 ओहदों और फैसले की घड़ी के हवाले से बात है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا اور سب سے پہلے ہم فیس بک سے ایک کویشچن لیتے ہیں. شامی صاحب، یہ ایک خاتون نے بڑی محنت سے 4 تصویریں لی ہیں اور 4 تصویریں اس دور کی ہیں جب بھٹو صاحب کو برطرف کر دیا گیا تھا ان کی حکومت سے 1977 میں. انہوں نے یہ تصویریں دے کے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بھٹو کے ہٹنے پہ مٹھائیاں بٹی تھیں، لوگ خوش تھے، تو یہ استقبال ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے وہ جو بات کہی تھی وہ حقائق نہیں تھے. جو میں نے کہا تھا وہ بھی حقیقت ہے اور جو خاتون کہہ رہی ہیں وہ بھی حقیقت ہے. یہ دونوں ریکنسائل کیسے ہوں گی؟ دیکھیے ایسے ہوگا کہ بھٹو صاحب کے حامی بھی بہت تھے اور مخالف بھی بہت تھے، اور حامی بھی بہت شدید تھے اور مخالف بھی بہت شدید تھے. اچھا. تو جب ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو حامی دبک گئے تھے. اچھا. کیونکہ ان کا کوئی مورل فیس نہیں تھا اس وقت باقی رہا. تو جب فوج نے بھٹو صاحب کو ایوان اقتدار سے رخصت کیا تو پاکستان قومی اتحاد جو ہے اس کے ورکرز نے اتنا حلوہ پکایا کہ ملک سے چینی اور سوجی ختم ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور وہ بانٹا گیا خوشی میں، اور کہیں کہیں انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی. اور پیپلز پارٹی کے جو حامی تھے وہ خاموشی سے گھر بیٹھے رہے. یعنی انہوں نے ایسا نہیں ہوا انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ہو، کوئی جلوس نکالا. ویسے بھی جب فوج آ جاتی ہے تو پھر ذرا مشکل صورتحال ہوتی ہے، وہ ریاکشن سٹیج اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب بھٹو صاحب کو فوج نے آ کر یہ لیڈروں کو ایک قسم کے نظر بند کر دیا گیا جسے کہتے ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی. ماشاء اللہ نے اصطلاح استعمال کی تھی، پروٹیکٹیو کسٹڈی، حفاظتی نظر بندی. یہ لیڈر جو ہیں یہ حفاظتی حصار میں لے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نہ نکل سکتے ہیں. ہم نے ان کو اپنے دائرے میں لے لیا، گویا گرفتار نہیں کیا، ان کی حفاظت کے لیے. پی این اے کے لیڈرز بھی اور یہ بھٹو صاحب بھی. تو جب بھٹو صاحب وہاں سے رہا ہوئے، یہ اگست کی بات کر رہی ہیں نا محترمہ؟ جی جی بالکل اگست کی بات. تو پھر جب وہ لاہور پہنچے تو ان کا عظیم الشان استقبال ہوا. وہ جو ان کے حامی دبک گئے تھے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سوچ رہے ہوں گے حکومت تو ہمارے پاس آئی، تو وہ گھروں سے نکلے اور انہوں نے بھٹو صاحب کا ایسا استقبال کیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اچھا. اور اس جلوس میں تیرتے ہوئے بھٹو صاحب نواب صادق قریشی کی رہائش گاہ پر گئے. وہاں انہوں نے ایڈریس کیا اپنے ورکرز سے اور وہاں یہ تقریر فرمائی کہ پی این اے اور پی ایم اے میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. اور کئی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پھپتی کسی، اس نے ایک ان کا جو مقدر تھا اس کا رخ موڑ دیا. شامی صاحب، نوید لودھی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے. جی السلام علیکم نوید لودھی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، میں شامی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئے ہیں، یہ آیا ان کا درست فیصلہ ہے اس عمر میں یا غلط ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈی سی او ملتان ہمارے ہاں ابھی نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس طرح کے شہباز شریف صاحب کے پاس کو 30-40 ڈی سی او نہیں ہے اور کتنا اچھا کام کرتے ہیں وہ ملتان میں. اچھا ماشاءاللہ. آپ تو لودھی صاحب بول رہے ہیں ملتان سے، تو آپ کو اتنے دنوں کے بعد یہ خیال آیا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے فیصلے پر گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے. تو جاوید ہاشمی صاحب آپ کے ہمسائے میں رہتے ہیں، آپ ان سے جا کے براہ راست تبادلہ خیال کر لیجئے. بالکل. جہاں تک ڈی سی او صاحب کا تعلق ہے، وہ بھی جناب آپ کا تعریفی بیان ریکارڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کے ڈی سی او صاحب کو بھی خوش رکھے. تاثیر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم تاثیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. جناب میں سن 74 سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آج میں آپ کو فون کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. سن 74 میں گلبرگ میں خوشید علی خان کے ساتھ اور محمد اکرم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم آم کھاتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ ہمارے ملک میں انا ہزارے جیسا بندہ کیوں نہیں پیدا؟ جی تاثیر صاحب. اور اب آپ انا ہزارے جو ہے
وہ پیدا تو ہوئے ہیں بہت سے، لیکن اب آپ خود بھی کوشش کریں، آپ بھی ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ تاثیر صاحب، آپ کے سوالات اور پروگرام میں شرکت سر آنکھوں پر، لیکن آئندہ کے لیے آپ ذرا ٹیلی ویژن بند کر لیا کریں، اور مزید جو اصحاب ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند یہ کر ہم لیں۔ بار بار کہتے ہیں، اور بار بار اصل میں اپنی آواز سننی بھی تو ہوتی ہے نا ہمارے دوستوں کو۔ جی فضل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم فضل شاہ صاحب، فیصلہ آباد سے۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، تاریخ کے تھوڑے سے ہم بھی طالب علم ہیں آپ کے زمانے کے، تو سائی وال میں ایک حکیم شیرازی ہوا کرتے تھے۔ ہاں جی بالکل میں ٹھیک۔ بات کر رہا ہوں عوامی لیگ اثر خان کے تناظر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ جب الیکشن ہوا عوامی لیگ جیتی تو پہلی دفعہ جھنڈا عوامی لیگ کا ان کے گھر کے اوپر دیکھا میں نے، کشتی والا، ٹھیک، اور 20 گاڑیاں بھی کھڑی دیکھی وہاں پہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو پوچھا گیا کہ میں نے کیوں، کہتے جی ہی از گوئنگ ٹو بی اے گورنر آف پنجاب ٹھیک ہے۔ اگر عوامی لیگ بڑھ سے اقتدار آ گئی۔ ٹھیک۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ایئر مارشل اصغر خان کا میں نے اس زمانے میں پڑھا تھا کہ مجیب صاحب سے ریکویسٹ کی گئی بھٹو صاحب کی طرف سے کہ مجھے پریزیڈنٹ بنایا جائے، ویسٹ پاکستان کا بندہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں پریزیڈنٹ بناؤں گا تو ایئر مارشل اصغر خان کو ویسٹ پاکستان سے لوں گا۔ کیا خیال ہے، یہ صحیح بات ہے؟ اس میں کوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی صداقت ہو، لیکن میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، تردید کر سکتا ہوں۔ اصل میں یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہی صدارتی عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، تو بھٹو صاحب بیچارے کہاں صدر بنتے اور ایئر مارشل اصغر خان کو وہ کہاں صدر بناتے؟ تو مجیب صاحب جو ہیں وہ یحییٰ خان کو صدر بنانا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، یہ بھی ایک سوال ہے جس پر کبھی بحث کریں گے۔ شامی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمارا ایک موضوع جو رہ گیا اس کے وہ جو صدر کے دو عہدوں کے حوالے آصف علی سے زرداری صاحب کے لیے فیصلے کی گھڑی آپ پہنچی ہے، تو اس پر گفتگو کریں گے کل۔ اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔